अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वन टीवी न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। नाजरीन, जहां एक तरफ फ़लस्तीन के हालात पूरी दुनिया के सामने हैं, इस पस मंज़र में जहां फ़लस्तीन को दुनिया के तमाम खित्तों से अलग करके मानो जैसे इसराइल रास्त तौर पर निहत्ते मासूम और बेयार और मददगार फ़लस्तीनियों पर रास्त तौर पर हमला आवर है, तो वहीं दीगर ममालिक बतौर ख़ास मुस्लिम और अरब ममालिक भी बिल रास्त तौर पर इन निहत्ते फ़लस्तीनियों पर कैसे हमला आवर है और कैसे शैतानी और दज्जाली ताकतों के खिलाफ नहीं बल्कि बिलरास्त ताईदी और हिमायती हैं। इस सिलसिले में शजीउल्लाह फिरासत की वन टीवी न्यूज़ की खुसूसी बातचीत हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। शजीउल्लाह फिरासत न सिर्फ सहाफ़ी हैं बल्कि तारीख़ इस्लाम के तालिब इल्म भी हैं। आइए देखते हैं फ़लस्तीन के मौजू पर इनके क्या तासुरात हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम मादा परस्त लोग हैं जी, हम बहैसियत कौम हैदराबादी मुसलमान जी, दिखावे की ज़िंदगियाँ जीते हैं। जैसे भी ज़राए से आपने कमाए और अपने फार्म हाउसेस बनाए, अपने घर बनाए, उसके किराए आप खा रहे हैं जी। और आपको वो सब छोड़कर कैंप में रहना पड़ेगा। ये चीज़ आपके जहन में थी, इसीलिए आप सड़कों पर निकले थे जी, आपने मिलियन मार्च निकाला था, जी, वरना दूसरे कई मौज़ूआत थे जिस पर आप सड़क पर निकल सकते थे। मैं कहता हूँ कि आलमी सियासत का खुलासा एक सतर में किया जा सकता है कि आज हुनूद, सऊद और यहूद एक तरफ। देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा के एक करारदाद के मुताबिक क़ाबिज़ ताकत के ख़िलाफ़ हथियारों से मुज़ाहमत और हर तरह से मुज़ाहमत आपका हक़ है, फ़रीज़ा है। गाज़ा को एक खुली जेल में तब्दील कर दिया गया है और मैं हैरान होता हूँ कि ये लोग अब तक यानी किस तरह ज़िंदा हैं और इस शान से ज़िंदा हैं। इनके दौरान इसराइली फ़ौज को तुर्की की कंपनियों की जानिब से असलहा और गोला बारूद फ़रोख्त किया गया है और इसराइली फ़ौज को पानी की सप्लाई, देखिए गाज़ा के बच्चे प्यास से मर रहे थे, लेकिन इसराइली फ़ौज को पानी तुर्की से जा रहा था, एक मुस्लिम मुल्क से जा रहा था। सबसे अहम बात यह है कि इसराइली बाहर के लोग हैं जो आए हैं और फ़लस्तीन की ज़मीन पर काबिज़ हैं और हमास कोई दहशतगर्द तंजीम नहीं है बल्कि वो सियासी जमात ही थी जिसे हुकूमत यानी इंतखाबात में कामयाबी के बावजूद उसे हुकूमत करने नहीं दिया गया और हमास को मुज़ाहमत का हक़ हासिल है। ये अक़वाम मुत्तहिदा की आपकी करारदाद भी कहती है। ये लोग मुज़ाहमत कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं और दुनिया की कोई कौम आप मुझे बताइए कि क्या कुर्बानियों के बगैर क्या किसी कौम को आज़ादी हासिल हुई है? खुद हिंदुस्तान में भी अंग्रेज़ों से लड़ाई के तो जलियांवाला बाग में 1000 लोग मारे गए थे, तो शहादतें तो देनी पड़ती हैं। फिरासत साहब, आप हमें फ़लस्तीन के जो हालात हैं, फ़लस्तीन के हालात तो हम देख रहे हैं जब से हमास का जो है फ़लस्तीन के ऊपर जो इनिशिएट हुआ, पहला एक हमला हुआ, उसके बाद से जो अभी तक के हालात हैं, तो इस सिलसिले में आपका तज्ज़िया और तजुर्बा क्या है? देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमास ने इसकी शुरुआत की थी। जी, हमास जवाब दे रही थी और मुस्तकिल मुज़ाहमत कर रही है। फ़लस्तीन की ज़मीन पर इसराइल का 75 साल से नाजायज़ कब्ज़ा है और जुल्म व ज़्यादती का सिलसिला गुज़िश्ता 70 दहाकों से जारी है। ये कहना, ये तासुर देना बिल्कुल गलत है कि हमास ने एक हमला किया था और उसके बाद इसराइल जवाबी कार्रवाई कर रहा है, और ये तासुर गलत है और बार बार हमें बताना चाहिए तारीख़ को, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को, कि इसराइल के जो लोग हैं जो अपने आप को इसराइली कहते हैं और इसराइल की जो रियासत है वो एक गैर क़ानूनी रियासत है। इन लोगों ने पहली आलमी जंग और दूसरी आलमी जंग के दौरान कुछ ऐसी हिकमत इख्तियार की उस वक्त की आलमी ताकतों के साथ, उसके नतीजे में 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन जारी हुआ और बतदरीज कई मामलात हुए, जिसके बाद यूरोप से आने वाले यहूदी वहाँ पर बसे और फ़लस्तीन की ज़मीन पर बसे और नाजायज़ तौर पर काबिज़ है। जिस तरह एक तरह से ये कॉलोनाइजेशन है, जिस तरह अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आए थे, इसी तरह यहूदी जो यूरोप में और दीगर मकामात पर बिखरे हुए थे, उन्होंने मुख्तलिफ हीलों बहानों के ज़रिए
وہاں پر اپنے قدم جمائے، وہاں پر برطانیہ کی ملی بھگت سے، اور پھر برطانیہ کے خلاف بھی اس نے اس زمانے میں بہت سارے بم دھماکے وغیرہ کر کے اپنی دہشت قائم کی تھی. اس وقت اسرائیل کی یہودیوں کی تنظیمیں تھیں، ارگن اور ہگانا، بڑی بدترین دہشت گرد تنظیمیں تھیں. انہوں نے نہ صرف انگریزوں کو ڈرایا دھمکایا، مقامی فلسطینیوں کو ڈرایا دھمکایا اور اپنا اثر و رسوخ قائم کیا. اور دوسری عالمی جنگ کے بعد جب اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا تو وہاں پر ایک قرارداد منظور کرائی گئی، فلسطینی ریاست اور اسرائیلی ریاست. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ باہر سے یہ لوگ آئے اور وہاں پر قابض ہیں، اور بتدریج یہ دنیا کی واحد ریاست ہے جس کی کوئی سرحد نہیں ہے. مسلسل اس کی سرحدیں پھیلتی جا رہی ہیں اور اس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. اور جہاں تک حماس کے یعنی جو حملے کا تعلق ہے 7 اکتوبر 2023 کے، دیکھیے اقوام متحدہ کے ایک قرارداد کے مطابق قابض طاقت کے خلاف ہتھیاروں سے مزاحمت اور ہر طرح سے مزاحمت آپ کا حق ہے، فریضہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، افریقہ کے ایک ملک نامیبیا کے پس منظر میں 1970 کے دہے میں اقوام متحدہ کی قرارداد ہے، اس کے تحت آپ کو مزاحمت کا حق حاصل ہے. تو حماس مزاحمت کر رہی ہے اور حماس نے مسلسل مظالم کا جواب دیا ہے اور اس کا وہ جائز حق ہے. اور حماس کے بارے میں بھی ایک مت ہے، عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ حماس یا یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حماس ایک دہشت گرد تنظیم نہیں ہے. یہ بات بھی لوگوں کو بار بار بتانی چاہیے کہ 2006 میں فلسطینی علاقوں میں، مغربی کنارے میں، غزہ میں، قدس میں انتخابات ہوئے تھے اور ان انتخابات میں حماس نے کامیابی حاصل کی تھی اور لینڈ سلائڈ کامیابی حاصل کی تھی، بہت بڑی کامیابی حاصل کی تھی. لیکن حماس کو حکومت کرنے نہیں دیا گیا. اسے یعنی حماس کو یہ حق تھا کہ وہ تمام فلسطینی علاقوں بشمول غزہ اور مغربی کنارے میں حکومت قائم کرتی، لیکن اسے حکومت قائم کرنے نہیں دیا گیا. فتح تنظیم کو اکسایا گیا اور ایک طرح سے سول وار کی کیفیت پیدا کی گئی. اس کے بعد حماس کو غزہ تک کھدیڑ دیا گیا اور وہاں پر حماس محدود ہو گئی. اور ایک بات جو سب سے بڑا ظلم ہے دنیا کا، اگر کوئی سب سے بڑا ظلم ہے تو یہ غزہ کی ناکہ بندی ہے جو 2007 سے غزہ کی ناکہ بندی ہے. کوئی بھی چیز، کوئی بھی فرد غزہ میں اسرائیل کی مرضی کے بغیر آ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا. تو یہ 2017 سے یعنی 17-18 سال سے غزہ کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ لوگ اب تک یعنی کس طرح زندہ ہیں اور اس شان سے زندہ ہیں. اور حماس کے جو حملے ہوئے ہیں اس سے کئی چیزیں یعنی کئی تاریخ میں بہت بڑی تبدیلیاں ہونے والی ہیں اور ان تبدیلیوں کا آغاز ہو چکا ہے. دیکھیے 2023 7 اکتوبر سے پہلے بدقسمتی سے اتنے مظالم کے باوجود، غزہ کی ناکہ بندی کے باوجود فلسطین کا مسئلہ دنیا کے ایجنڈے سے باہر ہو گیا تھا، کوئی بات نہیں کر رہا تھا. اور اس کے بعد اب اور کئی واقعات ہونے والے تھے. مثال کے طور پر انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور بننے والا تھا. اس کوریڈور کے لیے سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان باقاعدہ سفارتی تعلقات قائم ہونے تھے. لیکن حماس نے جو یہ حملہ کیا اس کے بعد جو اسرائیل اور سعودی، ویسے ان کے تعلقات پہلے سے ہیں، میں اکثر سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، شاید آپ کو یہ بات ناگوار بھی گزرے کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان لیو ان ریلیشن شپ پہلے سے تھی، لیکن اب نکاح ہونے جا رہا تھا ان کا. لیکن حماس کے حملے کی وجہ سے جو کئی تبدیلیاں آئی ہیں، ان میں ایک سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ انہوں نے اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان باقاعدہ تعلقات کو کم از کم کچھ وقت کے لیے روک دیا. اور ایک بات جو ہوئی ہے، یہ ایک بھرم تھا اسرائیل کی فوجی طاقت اور اس کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کا کہ وہ دنیا کی سب سے بہترین اور چالاک اور زیرک ایجنسی ہے. اس کا یہ بھرم ٹوٹ گیا حماس کی کہ ان حملوں کی وجہ سے کہ یعنی آپ کے پڑوس میں اتنی بڑی منصوبہ بندی ہو رہی تھی اور آپ کو اس کی بھنک نہیں، تو آپ یعنی آپ کی پوری طاقت انٹیلیجنس وغیرہ سب فیل ہو چکی ہے. اور بہت ساری دوسری تبدیلیاں بھی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ جو مسئلہ ایجنڈے سے غائب ہو گیا تھا وہ پھر سے آ گیا ہے. آج کئی ایسے ممالک، خود اسرائیل کے اتحادی مسلسل بات کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کا حل
نکالنا چاہیے اور دو ریاستی حل کی بات کر رہے ہیں. اور جہاں تک میری شخصی ناچیز رائے ہے اس میں دو ریاستی حل بھی کوئی حل نہیں ہے. دو ریاستی حل محض یہ ممکن ہی نہیں, پریکٹیکل نہیں ہے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ فلسطین کی زمین پر جو جا بجا یہودی بستیاں بنی ہوئی ہیں, مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہم اس وقت آغا پورا میں بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھیے, آغا پورا اگر فلسطین ہے تو نامپلی اسرائیل ہے, اور پھر وجے نگر کالونی پھر سے اسرائیل فلسطین ہے, اور پھر مہدی پٹنم اسرائیل. تو اس طرح سے یہ ممکن ہی نہیں ہے دو ریاستی حل. جب بھی ہوگا ایک ریاستی حل ہی ہوگا, اور انشاءاللہ فلسطین کے حق میں ہوگا. تو اور اس کے بعد حماس کی مزاحمت کی بالکل درست, مجھے کوئی پشیمانی نہیں ہے بلکہ فخر ہے. انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کے بہت سارے اثرات آگے بھی دیکھے جائیں گے. آگے جو بھی ہوگا یہ طوفان اقصیٰ کا ثمر ہوگا. اور یہ اس حملے کے بعد سے دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی اسرائیلی جو یہودی جو یا تو اسرائیل میں ہو یا باہر بھی ہو, اس حملے کے بعد اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے احساس سلامتی کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اور اسرائیل کو بھی اس کی بہت بڑی معاشی طاقت بھی چکانی پڑ رہی ہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ جو غیر انسانی مظالم ہو رہے ہیں مسلسل. اور دیکھیے, اگر جو بھی حماس کا واقعہ تھا اس کا جواب اتنا شدید کہ آپ چھوٹے بچوں کو مار رہے ہیں, اور 33,000 لوگ تعداد میں, یعنی اب ہم جو گفتگو کر رہے ہیں 33,000 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں. پورے غازہ پٹی کو کھنڈر بنا دیا گیا ہے. اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قرارداد منظور ہوئی جنگ روکنے کے لیے. اور اقوام متحدہ کی عدالت ہے ICJ, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, اس نے اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ جنگ روکے. اور عرب لیگ کی قراردادیں منظور ہوئی, OIC کی قراردادیں منظور ہوئی, لیکن آج تک کسی میں دمخم نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو حملوں سے روکے. یعنی کوئی ایسا میکینزم ہی نہیں ہے کہ اسے روکا جائے, یا کسی میں اتنا یعنی حوصلہ نہیں ہے, یا قوت ارادی نہیں ہے, سیاسی عزم نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو روکے. جب آپ روک نہیں سکتے ہیں تو کیوں یہ تماشے کر رہے ہیں, کیوں یہ قراردادیں ہو رہی ہیں؟ یہ نظام صرف ایک ڈھکوسلا ہے اور چند طاقتوں کے ہاتھوں کا کھلونا ہے, یا پھر کسی کو بہلانے کا ایک ذریعہ ہے. تو بالکل یہ دنیا کی ناکامی ہے. اور سب سے بڑھ کر جو افسوس کی بات ہے, جو رویہ ہے وہ سعودی عرب کا ہے, اور UAE کا ہے, اور دیگر مسلم ممالک کا ہے, جو یعنی نہ صرف یہ کہ آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ جب غازہ جنگ جاری تھی اور ترکی کے صدر طیب ایردوان بظاہر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک مسیحا ہے مسلمانوں کی اور مسلم دنیا کے لیڈر ہیں, لیکن آپ کو یہ جان کر تعجب بھی ہوگا کہ جنگ کے دوران اسرائیلی فوج کو ترکی کی کمپنیوں کی جانب سے اسلحہ اور گولہ بارود فروخت کیا گیا ہے. اور اسرائیلی فوج کو پانی کی سپلائی, دیکھیے غازہ کے بچے پیاس سے مر رہے ہیں, لیکن اسرائیلی فوج کو پانی ترکی سے جا رہا تھا, ایک مسلم ملک سے جا رہا تھا. آپ یہ باتیں دیگر ذرائع سے بھی اس کی توثیق کر سکتے ہیں. اور سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تو تعلقات ہے ہی پہلے سے, اور اب تو UAE نے تو پہلے ہی 2020 میں ابراہیم اکارڈ کے تحت اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے, اور وہاں پر تو اب ایک یعنی باقاعدہ بہت گہرے تعلقات ہو چکے ہیں اس کے یعنی UAE کے اور اسرائیل کے. اور میں کہتا ہوں کہ عالمی سیاست کا خلاصہ ایک سطر میں کیا جا سکتا ہے کہ آج ہنود, سعود اور یہود ایک طرف. تو بہرحال افسوس کی بات ہے, اور یہ ہم سب کی ناکامی ہے, اور ہم سب کے لیے باعث شرم ہے کہ یہ جنگ آج تک جاری ہے. اور اس کے لیے مجھ سے, آپ سے, اور جس سے جو ہو سکتا, ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے آواز اٹھا سکتے ہیں, اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں, دعائیں کر سکتے ہیں. جو ہو سکتا ہے ہم کو کرنا چاہیے. اور خاص طور پر جیسے میں نے بتایا 2-3 باتیں ہیں جو بار بار دہرانی چاہیے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسرائیلی باہر کے لوگ ہیں جو آئے ہیں اور فلسطین کی زمین پر قابض ہیں, اور حماس کوئی دہشت گرد تنظیم نہیں ہے بلکہ وہ سیاسی جماعت ہی تھی جسے حکومت یعنی انتخابات میں کامیابی کے باوجود اسے حکومت کرنے نہیں دیا گیا, اور حماس کو مزاحمت کا حق حاصل ہے. یہ اقوام متحدہ کی آپ کی قرارداد بھی کہتے ہیں. ناصر صاحب, ایک سوال جو بہت سارے انٹلیکچوئلس جو ہے اس پہ غور کیے بول بھی رہے ہیں کہ حماس کے جو رول کے بارے میں جو مشکوک انداز جو اپنائے ہوئے ہیں
کہ جس طریقے سے آپ نے کہا تھا کہ موساد کیسے فیل ہو سکتی ہے، جی تو اسی بات کو ایک ہیلا اور بہانہ بنا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک مطلب ایسا ایک گیم کھیلا گیا کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا معصوم فلسطینی اس کا نشانہ بن گئے اور اس کے بیچ پیسے جا رہے ہیں. تو یہ بات کی حقیقت کہاں تک جو ہے نا درست ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، تو کسی بیمار ذہن کی سوچ ہو سکتی ہے جی یا کوئی احمق بات کر سکتا ہے ایسے. دیکھیے، وہ لوگ قربانیاں دے رہے ہیں. جی کیا فلسطین حماس کی قیادت یعنی فلسطین کی نمائندہ نہیں ہے؟ اچھا مجھے بتائیے، اسرائیل میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہو رہے ہیں، نیتن یاہو کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج ہو رہے ہیں. کیا آپ نے سنا ہے کہ فلسطینی اتنی تکلیفوں کے باوجود، اتنی شہادتوں کے باوجود حماس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں؟ جی جی حماس کی قیادت کے کئی ارکان خاندان اس معاملے میں شہید ہوئے ہیں. جی اسماعیل ہانیہ کے رشتہ دار ہوئے ہیں، خالد مشعل کے رشتہ دار ہوئے ہیں، جی اور ان کے ارکان خاندان کی نہ صرف شہادتیں ہوئیں بلکہ حال ہی میں حماس کی قیادت یعنی غالباً اسماعیل ہانیہ کی بہن کو گرفتار کیا گیا ہے. تو یہ لوگ اپنی طرف سے شہادتیں بھی دے رہے ہیں. خود ان کے یعنی بڑے بڑے حماس کے قائدین کو نہ صرف غازہ میں بلکہ وہاں بیروت اور لبنان میں بھی حملہ کرتے ہوئے جی انہیں ہلاک کیا گیا ہے. تو ایسا تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی بیمار ذہن آدمی ایسا سوچ سکتا ہے، کیونکہ زمین پر دیکھیے اتنی شہادتیں ہو رہی ہیں. یعنی عام لوگ، مسلمان تو چھوڑیے، زندہ زمین تمام لوگ یعنی ان کا دل پسیج رہا ہے. ان کے جو بربریت ہو رہی ہے، بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، بوڑھے مر رہے ہیں، اتنی تکلیفیں ہو رہی ہیں. تو کیا حماس کی قیادت یعنی کوئی شیطانی طاقت ہے کہ جو ہے اپنے ہی لوگوں کو اس طرح اتنی بری طرح سے ایک مصلحت کے تحت اوروں میں حاصل کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بتائیے، آپ کا سوال ہے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ حماس اگر اس طرح کی ڈیل کر کے اپنے 30 35 40 ہزار لوگوں کو مروا رہی ہے تو اسے بدلے میں مل کے آ رہا ہے تکلیفیں، جلاوطنی، جی ہاں، اپنوں کا غم. تو یہ تو بالکل بے وقوفی کی بات ہے. یہ لوگ مزاحمت کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اور دنیا کی کوئی قوم آپ مجھے بتائیے کہ کیا قربانیوں کے بغیر کیا کسی قوم کو آزادی حاصل ہوئی ہے؟ مزاحمت تو حق ہر ایک کا کرنا چاہیے. خود ہندوستان میں بھی انگریزوں سے لڑائی کے تو جلیان والا باغ میں 1000 لوگ مارے گئے تھے. تو شہادتیں تو دینی پڑتی ہیں. تو آپ یہ کیا کہیں گے کہ جو اس وقت جو جلیان والا باغ میں جو رولٹ ایکٹ کے تحت مظاہرے ہو رہے تھے، تو آپ کیا کہیں گے کہ کیا گاندھی جی نے اس وقت انگریزوں سے مصالحت کر کے جلیان والا باغ کے اتنے لوگوں کو مروایا ہے؟ کیسی بات ہے؟ بالکل. اب اس وقت کے جو سچویشن ہے، اب آپ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. عربوں کے رول، عرب ممالک کے رول، اور باقی کے جو لوگ ہیں جو درد رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں تڑپ ہے ان کے دل میں. اب جیسا آپ نے بتایا کہ ہم جو ہے نا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں، یہ تو ایک ٹھیک ہے، ہم مجبور ہے یہ کر سکتے ہیں. اس سے ہٹ کے کیا تجویز ہونی چاہیے کہ جو مسلم ممالک کیا ایسا رول ادا کر سکتے جس سے جو ہے نا ایک خاص امپیکٹ پڑ سکے ان ساری چیزوں؟ آپ کے سوال کے دوران مجھے ایک بات یاد آئی کہ ہم آپ تو شاید کچھ نہیں کر سکتے. میں میڈیا میں ہوں، میں خبریں دے سکتا ہوں، آواز اٹھا سکتا ہوں اپنی حد تک محدود دائرے میں. بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو میں جانتا ہوں کہ آن گراؤنڈ بھی جا رہے ہیں مختلف ذرائع سے، خاص طور پر میڈیکل شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ. کئی لوگ جو ہے جا کر خدمات انجام دے رہے ہیں. جہاں تک آپ کی مخصوص سوال کی بات ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے، دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جنگ جو اتنی طول پکڑ رہی ہے اس کی واحد وجہ جو مجھے نظر آتی ہے وہ نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی ہے، ضد ہے. کیونکہ یہ جنگ جاری رہنا اس کے مفاد میں ہے. کیونکہ اس کو یعنی کئی اس کے خلاف کرپشن کے مقدمات ہیں، اس پر اسے اسرائیل پہلے سے لوگ ناراض تھے کیونکہ وہ اپنے تحفظ کے لیے اسرائیل کے عدالتی نظام کو کمزور کرنا چاہتا تھا، اور اس کے خلاف جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی مظاہرے ہو رہے تھے. تو جنگ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس ایک آدمی کی وجہ سے جنگ جاری رکھی ہوئی، اور جب بھی جنگ ختم ہوگی مجھے قوی امید ہے کہ وہ آنن فانن بہت جلد اپنے عہدے سے جائے گا. اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس جنگ کے دوران بھی اس کا یعنی اس کا سوال ہو ایک سیاسی لیڈر کی حیثیت سے. جہاں تک آپ کا مخصوص سوال ہے کہ کیا کر سکتے ہیں مسلم ملک، سب سے پہلے تو ہمیں
جی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو پالیسیاں بن رہی ہیں جی وہ صرف اور صرف معاشی مفادات کے تحت بن رہی ہیں. اس لیے تھوڑا سا معاشی مفادات کو قربان کرتے ہوئے جی انسانیت کے کازز کو اہمیت دینی چاہیے, ملت کے کازز کو اہمیت دینی چاہیے, جی جس میں فلسطین میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا موضوع ہے. جی تو تمام باتیں ہو رہی ہیں وہ صرف معاشی مفادات کی وجہ سے ہو رہی ہیں. ایک جی مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا. آپ جانتے ہیں ہمارے ملک کے وزیر اعظم کیسے ہیں اور ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ ان کا رویہ, ان کی سوچ کیا ہے, جی ساری دنیا جانتی ہے. امریکہ بھی جانتا ہے, عرب ممالک جانتے ہیں, پاکستان جانتے ہیں, سب جانتے ہیں. لیکن پھر بھی کیا وجہ ہے کہ نریندر مودی کو بلا کر وہاں کے اعلیٰ ترین اعزازات سے نوازا جا رہا ہے, جی سعودی عرب ہو, بحرین ہو, یو اے ای ہو. اس کی وجہ صرف اور صرف معاشی مفادات. اچھا جیو پالیٹکس میں معاشی مفادات بہت اہم ہوتے ہیں, جی لیکن کبھی نہ کبھی تو آپ کو تو ایک ریڈ لائن ہونی چاہیے. جی ٹھیک ہے, بزنس ٹھیک ہے, لیکن یہ سب آپ کو تھوڑا سا کچھ اقدار بیلنس. یہ لوگ معصوم بچے قربانیاں دے رہے ہیں کہ جی آپ تھوڑے سے اپنے معاشی مفادات کے لیے کو قربان نہیں کر سکتے. کم سے کم آپ معاشی مفادات کا ویٹیج لے کر جی اسرائیل پر, امریکہ پر, دوسرے ممالک پر تھوڑا سا دباؤ بھی ڈال سکتے ہیں جی کہ ہم آپ سے تجارت بند کر دیں گے یا آپ سے تعلقات ترک کر دیں گے. ایز اے پریشر گروپ آپ ڈال سکتے ہیں, لیکن یہ لوگ وہ بھی ڈالنا نہیں چاہتے. جی اور اس کی وجہ جیو پالیٹکس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ حماس سے بھی ناراض, حماس کی فکر سے بھی جی مطمئن نہیں ہیں اور اس کو اپنا مخالف سمجھتے ہیں. جی جس کی وجہ یہ ہے کہ حماس کیا ہے, ایک لحاظ سے اخوان المسلمون کی فلسطینی شاخ. جی تو اگر یہ سوچ و فکر آئی جی تو پھر ان کی بادشاہتیں شاید انہیں خطرے میں نظر آتی ہوں. جی تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ جیو پالیٹکس میں معاشی مفادات ہیں اور سیکیورٹی مفادات ہیں اور ان کی کرسیوں کا معاملہ ہے. تو پھر بھی کسی قدر اگر کسی ملک کا رویہ بہتر ہے عرب ممالک میں جی تو وہ خطر کا ہے. جی قطر ایک تو یہ کہ اخوان المسلمون کی قیادت کو وہاں پر پناہ بھی دیتا ہے, جی وقتاً فوقتاً مالی مدد بھی کرتا ہے, اور یعنی آئندہ بھی اگر مجھے امید ہے کہ جب کبھی یہ جنگ تھمے گی تو ریکنسٹرکشن میں جی سب سے زیادہ رول قطر کا ہوگا. اور قطر حالانکہ قطر بھی بادشاہت ہی ہے, لیکن دوسری بادشاہتوں کی بنسبت قطر کا رویہ کچھ بہتر ہے. ہم نے دیکھا 2017-18 میں یا اس کے بعد قطر کے ساتھ بھی ان کے تعلقات خراب ہو گئے تھے. جی سعودی عرب اور یو اے ای اور تمام جی سی سی ممالک نے قطر کے ساتھ ترک تعلق کیا تھا. اب کچھ معاملات بہتر ہو رہے ہیں, لیکن بہرحال خلاصہ کلام تمام ممالک بالخصوص سعودی عرب اور یو اے ای کا بہت ہی بدترین رویہ اس معاملے میں رہا ہے. جی انہیں جواب دینا پڑے گا. میں حیران رہ جاتا ہوں کہ کوئی کس طرح یہ لوگ نظر انداز کر رہے ہیں کہ اتنی بدترین نسل کشی ہو رہی ہے. دیکھیے ساؤتھ افریقہ آواز اٹھا رہا ہے, جی لیٹن امریکہ کے ملک چلی اور کولمبیا اور کئی دوسرے ممالک آواز اٹھا رہے ہیں, جی عالمی عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. آپ کو کس چیز نے روکا ہے؟ آپ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں. دیکھیے فلسطین کا مسئلہ صرف مسلمان کا مسئلہ نہیں. میں اگر فلسطین کے لیے آواز اٹھاتا ہوں تو میں ایک مسلمان کی حیثیت سے نہیں اٹھاتا ہوں, بلکہ میں ایک انسان کی حیثیت سے, ایک صحافی کی حیثیت سے اور تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے میں فلسطین کے لیے آواز اٹھاتا ہوں. یہ مسئلہ مذہبی تو ہے لیکن انسانیت کا بھی مسئلہ ہے. تو آپ کو نظر نہیں آ رہی انسانیت کا ایک کاز نظر نہیں آ رہا ہے, ملت کا کاز نظر نہیں آ رہا ہے, اور آپ الٹا ان کی مدد کر رہے ہیں, ان کے ساتھ تعلقات مضبوط بنا رہے ہیں, ان کے ساتھ معاشی تعلقات بنا رہے ہیں. تو کچھ نہ کچھ یا تو قربانی دیں آپ, یا نہیں تو تھوڑا سا نیک نیت ہو جائیں اور پریشر گروپ کی طرح کام کریں. اور اپنی جو معاشی مفادات ہیں, معاشی مفادات آپ کے بھی ہیں اور فریق ثانی کے بھی ہیں, تو آپ دوسرے فریق پر اپنے جو ویٹیج ہے, آپ کا آئل ہے یا دوسرے معاملات ہیں, اس کا سہارا لے کے کم سے کم پریشر تو ڈال سکتے ہیں. اور آپ یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا خمیازہ آپ کو ضرور بھگتنا پڑے گا آج یا کل. ایک آخری سوال فراست صاحب کہ ہندوستانی مسلمانوں کا, خاص طور پہ حیدرآبادی مسلمانوں کا کیا رول ہونا چاہیے؟ یعنی ہماری کوئی بھی معاملات میں اتنے خطرناک حالات اور جینوسائڈ وغیرہ کے واقعات دیکھنے کے بعد بھی ہمارے لائف سٹائل میں یا ہمارے حالات میں, زندگی گزارنے کے معاملات میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہو رہی, تو کیا آپ کا ایک پیغام ہے؟ دیکھیے میں اللہ کے رسول کی ایک حدیث میں نے سنی ہے کہ
آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم لوگ شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، ہاں مال کی محبت میں ضرور گرفتار ہو جائے گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم مادہ پرست لوگ ہیں. جی ہم بحیثیت قوم حیدرآبادی مسلمان جی دکھاوے کی زندگیاں جیتے ہیں اور صرف اور صرف دولت ہی ہمارا مطمع نظر ہے جی اور مادی چیزیں ہی ہمارا مطمع نظر ہے. اسی وجہ سے جو اجتماعی مسائل ہیں جی ان سے ہم یعنی بالکل ہم دوری اختیار کر گئے ہیں. اس کی ایک مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ فلسطین میں اتنے عرصے سے یہ سب جاری ہے، 6 مہینے مکمل ہو چکے ہیں، 7واں مہینہ شروع ہو چکا ہے. جی اور شروع کے چند دن لوگوں میں کچھ دلچسپی تھی، اس کے بعد بالکل ایک نیو نارمل بن گیا ہے. آج بھی میں سمجھتا ہوں 38-40 لوگ مارے گئے ہیں اور زیادہ دن نہیں ہوئے، روز 100-150-200 لوگ مارے جا رہے تھے، لیکن کسی کے کان پر کچھ جوں نہیں رینگ رہی ہے. ہماری شادیاں عیش و عشرت جاری ہے، ہماری افطار پارٹیاں جاری ہے، حلیم جاری ہے اور سیل اور کیا کیا پتہ نہیں سب جاری ہے. یہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں ہم مادہ پرست قوم ہیں. اس کی ایک مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا اور شاید آپ اسے اتفاق کریں کہ دیکھیے ہندوستان میں خاص طور پر 2014 کے بعد سے مودی حکومت بننے کے بعد سے کیا کیا نہیں ہوا ہندوستان. موب لنچنگ ہوئی اور 3 طلاق کے مسئلے ہوئے اور UCC کی باتیں ہو رہی ہیں اور ہر کوئی واقف ہے کیا کیا ہو رہا ہے. بابری مسجد کی جگہ رام مندر تعمیر ہو چکی ہے، لیکن کسی کے کان پر جو نہیں رہے گی. لیکن انہی مسلمانوں نے ایک وقت بہت بڑے پیمانے پر احتجاج کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. وہ یہ تھا CAA NRC کا جو پروٹیسٹ ہوا تھا 2020 میں غالباً. وہ پروٹیسٹ اس لیے ہوا تھا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ کے گھروں کی بات آ گئی. آپ نے شہریت تو چھوڑی، آپ نے بڑی بہرحال جیسے بھی ذرائع سے آپ نے کمائے اور اپنے فارم ہاؤسز بنائے، اپنے گھر بنائے، اس کے کرائے آپ کھا رہے ہیں اور آپ کو وہ سب چھوڑ کر کیمپ میں رہنا پڑے گا. یہ چیز آپ کے ذہن میں تھی، اسی لیے آپ سڑکوں پر نکلے تھے. آپ نے ملین مارچ نکالا تھا، ورنہ دوسرے کئی موضوعات تھے جس پر آپ سڑک پر نکل سکتے تھے، لیکن آپ نہیں نکلے. تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم صرف مال کی محبت میں گرفتار ہیں، مادہ پرست لوگ ہیں، اسی لیے ہمیں دوسرے مسائل کا شاید درد یا احساس نہیں ہے. بہت بہت شکریہ فراست صاحب، آپ اپنا وقت دیے اور کافی جو ہے آپ کا بالکل شارٹ اینڈ سویٹ اور معلومات آفرین جو ہے نا آپ کا ویوز تھے ہمارے چینل کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ کا.